तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान में जारी शंघाई ताउन इजलास पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीका ग्रुप पाबंदियों उनके इंतखाब के हर मुल्क के खुद मुख्तार हक का एहतराम करता है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हम हौसला अफजाई करते हैं कि कसीरुल जहती फोरम्स में शिरकत में बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेगी और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। और अब रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। मौलाना फजल रहमान ने कहा है JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया है। हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ का भी इत्तेफाक राय हासिल किया जाए और कोशिश होगी कि बिल में ऐसा इत्तेफाक राय पैदा हो कि उसे मुतफिका आईनी तरमीम समझा जाए। जो मुसवदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिले कबूल है। इनको हमारी सोच का अंदाजा था। तमाम जमातों से तवक्को है आइन को मुकद्दम रखा जाएगा। नून लीग से तवक्को करेंगे कि हमने आइन को मजबूत रखना है और सियासी निज़ाम पर एतमाद पैदा करना है। समझता हूँ जिन तजावीज़ पर हम बात कर रहे हैं वो उनसे मुख्फी नहीं। हमने अपनी तजावीज़ का खाका इनसे शेयर किया था कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मुसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह हम इस पर खुश हैं। और जो हमारे निज़ाम को गैर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं वो मायूस हो जाए। आपको तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक जिम्मेदारी बनती है। मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कल नवाज शरीफ के साथ इत्तेफाक राय हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है PTI के साथ भी इत्तेफाक राय हो जाए। उम्मीद है हमारे मुतफिका मुसवदे पर नवाज शरीफ के साथ भी इत्तेफाक राय हो जाएगा। आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद से मुतल्लिक नहीं, वक्त का भी कोई मसला नहीं। हमने गैर मुतनाज़ आईनी तरमीम करनी है। उम्मीद है जो हतमी पार्लियामेंट से मंजूर होगा वो हमारा ही मुसवदा होगा। मौलाना फजल रहमान कल रायवन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हमें भी नवाज शरीफ ने कल खाने पर बुलाया है। मौलाना फजल रहमान साहब के और उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। हमने जिस इत्तेफाक राय पे पहुँचे हैं, जिस कंसेंसस पे पहुँचे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ने, इस इत्तेफाक राय के नतीजे में मज़ीद इत्तेफाक राय बनाने की ज़रूरत है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से रायविंड में मौलाना फजल रहमान साहब भी मिल रहा है। हमें भी खाना का दावत दिया गया है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर वोट देने को तैयार। रऊफ हसन कहते हैं मौलाना की तजावीज़ पर उस तरह से वोट देंगे जिस तरीक़ेकार पर JUI से अंडरस्टैंडिंग होगी। कुछ तरमीम जिस तरह के मौलाना की सजेशंस हैं, बहुत सारी सजेशंस, उनमें से कुछ सजेशंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हो जाती है मौलाना से, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की या JUIF की उन तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वोट करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन तरमीम के ऊपर हम उन तरीके से वोट करेंगे जो कि जिसके सिलसिले में हमारी उनके साथ JUI के साथ मौलाना साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हुकूमत और इत्तेहादियों की फुर्तियां। 26वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास एक दिन पहले बुला लिया। 18 अक्टूबर को बुलाया गया इजलास अब 17 अक्टूबर को होगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी की 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम पर वोटिंग की मुखालफत। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास एक रोज पहले ही तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर शाम 4 बजे जबकि सेनेट इजलास 17 अक्टूबर शाम 5 बजे होगा। नई सूरत हाल के पेश नजर सैयद खुर्शीद शाह ने पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास भी एक रोज पहले तलब कर लिया। कमेटी इजलास अब 17 अक्टूबर के बजाय आज शाम 4 बजे होगा। कमेटी इजलास में आईनी तरमीम के मुख्तलिफ
مسودوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج کے خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس شرکت سے معذرت کر لی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسلام آباد میں دستیاب نہ ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوگی۔ پی پی ذرائع کے مطابق 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کے باعث پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت حیدرآباد ریلی میں مصروف ہوگی، جبکہ حکمران اتحاد میں شامل ایم کیو ایم نے بھی اپنے ارکان پارلیمان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان بنا خطے کے ملکوں کا میزبان، شنگھائی تعاون تنظیم کے مندوبین کے اعزاز میں وزیر اعظم شہباز شریف کا عشائیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عشائیے میں شرکت کے لیے آنے والے معزز مہمانوں کا خود استقبال کیا۔ تمام ممبر ملکوں کے مندوب نے وزیر اعظم سے باری باری مصافحہ کیا۔ تقریب میں سب سے پہلے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ پہنچے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر عشائیے میں پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی مصافحہ کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا۔ اس دوران دونوں میں جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ روس، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، بیلاروس کے وزرائے اعظم، ترکمانستان کے ڈیپٹی چیئرمین کابینہ نے بھی وزیر اعظم سے مصافحہ کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر صدر اور وزیر اعظم سے مختلف ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے کرغزستان کے کابینہ چیئرمین کی ملاقات، شہباز شریف سے تاجکستان، قازقستان اور بیلاروس کے ہم منصبوں نے ملاقات کی۔ کرغزستان کے کابینہ چیئرمین سے ملاقات میں صدر مملکت نے دونوں ملکوں میں دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ تاجک وزیر اعظم قاہرہ رسول زادہ سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت، توانائی، علاقائی روابط کے شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم سے ملاقات میں شہباز شریف نے بیلاروس کو ایس سی او کا مکمل رکن بننے پر مبارکباد دی۔ قازقستان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی 9 سال بعد پاکستان آمد۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے۔ نور خان ایئر بیس پر ڈی جی ساؤتھ ایشیا الیاس نظامی نے ان کا استقبال کیا۔ کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ 9 برس بعد پاکستان کا دورہ ہے۔ 2015 میں اس وقت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں ان کی پاکستانی لیڈرشپ سے ملاقاتوں کا امکان نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے بھارت نے سارک پلیٹ فارم کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ وزیر خارجہ جے شنکر کو بھیجنا بھارت کا اپنا فیصلہ ہے۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی دن بات چیت کا آغاز کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھارت نے مقبوضہ وادی کی حیثیت بدل کر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان اور بھارت کو مل کر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ تفصیلی بائی لیٹرل انگیجمنٹ اس وزٹ کے دوران ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنا چاہیے۔ پروکلیمڈ خارجہ پالیسی میں وہ تو اگنور کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ایس سی او کے کانٹیکس میں تو ہم اس موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ملٹی لیٹرلی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں ہم ملٹی لیٹرلی اگری کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ٹیررزم کے کانٹیکس میں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں، کوئی دوسرے کانٹیکس میں، ہم تو مختلف اسی فورم کے نتیجے میں ہم ایسے کوئی اگریمنٹ پہ پہنچ پائیں گے، چاہے وہ موسمی تبدیلی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں بھارت اور پاکستان ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے ایرانی وفد اور روسی وزیر اعظم سمیت دیگر مہمان اسلام آباد پہنچ گئے۔ چین، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، بیلاروس کے وزرائے اعظم بھی پاکستان پہنچ چکے۔ پاکستان پہنچنے والے وفود کا نور خان ایئر بیس پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ روسی وزیر اعظم کا وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفد کے ہمراہ استقبال کیا۔ کرغزستان کے وزیر اعظم کا استقبال وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اور دیگر اعلیٰ سول و فوجی حکام نے کیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم پاکستان پہنچے تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے استقبال کیا۔ قازقستان کے وزیر اعظم کا استقبال وفاقی وزیر علیم خان نے کیا۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ گزشتہ روز پاکستان پہنچے تھے۔
نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر اطلاعات اور دیگر نے پرتپاک استقبال کیا۔ جمہوریہ بیلاروس کے وزیر اعظم رومن گولوچینکو نے آج اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران علاقائی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ COAS نے عالمی اور علاقائی امور میں بیلاروس کے تعاون کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم گولوچینکو نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی مسلح افواج کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کا اعتراف کیا۔ 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس آج ہوگی۔ 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان اور وفود اسلام آباد پہنچ گئے۔ اجلاس کے لیے جناح کنونشن سینٹر میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف SCO کانفرنس میں مہمانوں کا استقبال کریں گے اور افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ SCO کانفرنس سے غیر ملکی وفود کے سربراہان بھی خطاب کریں گے۔ غیر ملکی لیڈرز کے خطاب کے بعد مختلف معاہدوں کے دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور SCO کے سیکرٹری جنرل کانفرنس کے اختتام پر میڈیا بریفنگ دیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دستاویزات بھی تیار کر لیے گئے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اجلاس کے اختتام پر دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ دستاویزات اور مشترکہ اعلامیے کو نیشنل کوآرڈینیٹرز کے اجلاس میں حتمی شکل دے دی گئی۔ SCO نیشنل کوآرڈینیٹرز کا اجلاس 11 سے 14 اکتوبر کے دوران اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ حتمی دستاویزات میں پاکستان کی جانب سے بھی ایک دستاویز موجود۔ پاکستان نے تجارتی حجم پر کام کرنے والے اداروں میں تعاون کی تجویز دی۔ پروپوزل کے مسودے کی منظوری 25 ستمبر کو دی گئی۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ بنے صدارتی مہمان۔ صدر ہاؤس میں دیے گئے پرتکلف ظہرانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا سی پیک گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی علاقائی سالمیت و خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر اعظم نے ون چائنا پالیسی، تائیوان، تبت، ہانگ کانگ، سنکیانگ اور بحیرہ جنوبی چین سمیت بنیادی مسائل پر پاکستان کی چین کے لیے مضبوط حمایت کو سراہا۔ بانی PTI کی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بانی PTI صحت مند ہے، ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ بانی PTI گزشتہ 5 دن سے بدہضمی کے باعث دوائیں لے رہے ہیں۔ بانی PTI کو کان میں کوئی نئی تکلیف نہیں۔ بانی PTI مکمل صحت مند ہیں، انہیں اس وقت کسی نئی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ بانی PTI کی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ رپورٹ کے مطابق بانی PTI صحت مند ہیں، ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ بانی PTI گزشتہ 5 دن سے بدہضمی کے باعث دوائیں لے رہے ہیں۔ بانی PTI کو کان میں کوئی نئی تکلیف نہیں۔ بانی PTI مکمل صحت مند ہیں، انہیں اس وقت کسی نئی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ بانی PTI کا اڈیالہ جیل میں میڈیکل چیک اپ مکمل۔ ہمیں کچھ دیر پہلے اطلاع ملی تھی کہ الحمدللہ بانی PTI خیریت سے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں شام 4 بجے 2 ڈاکٹرز، ایک ENT ماہر اور ایک طبی ماہر بانی سے ملنے آئے۔ الحمدللہ آج بانی PTI نے 1 گھنٹہ ورزش بھی کی ہے۔ جلد ہی میڈیکل رپورٹس حاصل کریں گے اور میں شیئر کروں گا۔ کارکن اور سپورٹرز کا شکریہ جو بانی کی صحت مند کے لیے فکر تھے۔ بانی PTI کا اڈیالہ جیل میں میڈیکل چیک اپ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ہمیں کچھ دیر پہلے اطلاع ملی تھی بانی PTI خیریت سے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الحمدللہ آج بانی PTI نے 1 گھنٹہ ورزش بھی کی ہے۔ تمام سپورٹرز کا شکریہ جو بانی کی صحت کے لیے فکر مند تھے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ توسیع کا فیصلہ تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست اور بینکوں کی چھٹیوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ترجمان FBR کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کی گئی ہے۔ اس سے قبل FBR نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں 14 اکتوبر تک توسیع کی تھی۔ ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی اصل تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی تھی۔
تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214A کے تحت کی گئی۔ FBR تاجر دو اسکیم پر عمل درآمد کرانے میں بری طرح ناکام۔ اسکیم نہ صرف ہدف کے حصول میں ناکام رہی بلکہ تشہیری اخراجات بھی پورے نہ کر سکی۔ FBR نے تاجر دو اسکیم کی مہم پر 4 کروڑ روپے سے زائد جھونک ڈالے۔ ذرائع کے مطابق پہلی سہ ماہی میں 10 ارب روپے، ہدف کے برعکس اسکیم سے 10 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ اسکیم سے رواں مالی سال کے لیے 50 ارب روپے کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف ہے۔ شدید دباؤ کے باعث تاجروں کے خلاف سخت کارروائی تاحال اعلانات تک محدود ہے۔ تاجر دو اسکیم میں 31 لاکھ تاجروں کی رجسٹریشن کے ہدف مقرر تھا۔ مقررہ ہدف کے برعکس تاحال 1 لاکھ تاجر بھی رجسٹرڈ نہ ہو سکے۔ FBR کی قیادت تاحال تاجروں کو تاجر دو اسکیم میں شمولیت کے لیے راضی نہ کر سکی۔ تاجر دو اسکیم کے چیف کوآرڈینیٹر اور تاجر رہنما نئی میر بھی تاجروں کو مطمئن کرنے میں ناکام ہیں۔ اور آپ کو بتائیں، راولپنڈی میں ڈینگی کے حملوں میں شدت آنے لگی۔ انسداد ڈینگی مہم کے باوجود ڈینگی مچھر بے قابو ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 85 افراد میں ڈینگی پازیٹیو ہونے کی تصدیق۔ متاثرہ کنفرم مریضوں کی تعداد 2908 تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ہسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو کے مریضوں کی تعداد 222 ہو گئی۔ رواں سیزن میں ڈینگی سے 10 مریض زندگی کی بازی ہار گئی۔ ڈینگی کے 76 مریض بے نظیر بھٹو جنرل ہسپتال، ہولی فیملی ہسپتال، 36 مریض زیر علاج ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے APN نیوز۔